खूबसूरत से आप देख लें गंदा ही लगता है और दुनिया की गंदगी उसमें मौजूद है, लेकिन बार बार आ जाओ, ये करो वो करो। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। मैंने कहा देखो, आप मुझसे बात करना चाहते हो, मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर हरामजादा साबित कर सकता हूँ, हरामजादा। लेकिन शर्त यह है कि इनको उतारो सबको, और मैं और आप बात करेंगे, म्यूट नहीं करोगे। कहा ठीक है। समझता है अपने आप को बहुत बड़ा, है तो कुछ भी नहीं। सबको उतार दिया। 3 मिनट के अंदर मैंने उनको हरामजादा साबित किया। 3 मिनट के अंदर 2 सवाल थे, क्योंकि हर आदमी से पूछते हैं ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, बहुतान अपनी तरफ से एक चीज गढ़ के। मैंने भी ऐसे गढ़ के उनको पूछा। मैंने कहा बताओ, तूने अपने वालिद मोहतरम की दोबर क्यों मारी? अब क्या जवाब देगा? सबूत दो। वो कह रहा मैं तो ये तुम तो झूठ बोल रहे हो। तुम कौन सा सच बोल रहे हो? बताओ तूने अपने वालिद की दोबर क्यों मारी? इसका जवाब क्या देगा वो? कोई जवाब नहीं दे सका। मैंने कहा चलो इसको छोड़ दो, तुम इसका जवाब नहीं दोगे। मुझे ये बताओ कि तेरे वालिदा मोहतरमा जो वो क्या है, वो जो लाहौर में एक रंडी खाना है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? जवाब दो। हीरा मंडी। हीरा मंडी। मैंने ये कहा कि तू हीरा मंडी में पैदा हुआ है, बताओ तेरे कितने बाप हैं? अब क्या जवाब देगा? मेरे तब तो ये गालियां दे रहे, देखो ये एक अपने आप को आलिम दीन कहता है और गालियां देता है। कौन सी गाली? मैं सवाल कर रहा हूं, ये सवाल है। तू पैदा हुआ है हीरा मंडी में, वहां क्या कर रहे थे तेरे वालिदा, और कितने तेरे बाप हैं? सबूत पेश करो। क्या सबूत लाएगा? कहां से लेकर आएगा? भाई इस तरह की तोहमतें हम भी लगा सकते हैं। पीर साहब बाकी बातें छोड़ें, प्लीज इसको जरा मेयर को ऊपर बुलाएं। पीर साहब या तो ये माफी मांगे मुझसे। पीर साहब इससे उसकी बात को खराब ना करो। 3 मिनट के अंदर उसने मुझे म्यूट किया और अपने लोगों को ऊपर बुलाया। मैंने कहा आज तो हरामजादा साबित हुआ है, तुझमें ये तेरी ये हिम्मत है। फिर कहा इसको दफा करो इसको, ये देखो कैसे गालियां दे रहा है, ये आलिम दीन बोलता है अपने आप को। मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा कि मैं आलिम दीन हूं। अच्छा तू अगर कहता है जो मुझे आलिम दीन कहता है वो मादरचोद है, अब इसका क्या जवाब देगा वो? भाई तू मुझे आलिम दीन कह रहा है, मैं कहता हूं तू मादरचोद है। अमर भाई देखो उम्मीद क्या बैठी भाई वो इसी के काबिल है, ये इसी के काबिल है। जो गाली ये देंगे ना, जिस तरह से बहुतान तराशियां करेंगे, भाई मैंने ये कब कहा है तेरे सामने? तू कहता है ना किसी को क्या इल्जाम लगाता है, किसी को क्या इल्जाम लगाता है। ठीक है, तू मुझे आलिम दीन कहता रहा, मैं तुझे मादरचोद कहता रहा हूं। अच्छी बात है, इसका भी जवाब जी। तो ये बेगरत साहब, पीर साहब मेरी आपसे पीर साहब रिक्वेस्ट है, मीर साहब को ऊपर उठाए। मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है। इन्होंने पीर साहब कल एक वीडियो रीपोस्ट की है जी। और शाह साहब इसके मीर के फॉलोअर है 12,000 फॉलोअर। आप जस्ट इमेजिन करें, उनमें एक भी कोई बाबों का गंदा पुजारी हुआ और उसके सर पे खत्म नबूवत का जो होता है ना, वो जो शहीदों में नाम लिखवाने का है, वो उसके यानी कि कुत्तों में आने की लाइन में आने का उसका माइंड बड़ा, उसने मुझे देखा तो वो मुझे फिर नुकसान पहुंचा सकता है पीर साहब। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि या तो माजरत करो, या अगर अपने बाप के वाकई उस बाप को जिसने तुम्हें पैदा किया है, तो तुम मुझे अपना जो है ना अपनी आईडी भेजो, अपना नाम पता भेजो। तुम्हारा तो मैं इलाज करूं। सिद्धू की तो औकात नहीं अपनी शक्ल दिखाने की, कम से कम तुम्हारी शक्ल तो सामने है ना। पीर साहब ये कैसे गंदे लोग हैं यार, किसी पे इस तरह की तौहीन का इल्जाम लगा देते हैं। और पाकिस्तान में बेटा जी अभी कानून है, पीर साहब इसे कॉल पे लेंगे इनको। पाकिस्तान में बेटा कानून है जो किसी पे इल्जाम लगाता है। पीर साहब पाकिस्तान में ये कानून है जो तौहीन रसालत का किसी पे झूठा इल्जाम लगाता है ना, और अगर वो सच ना हो तो वो झूठा वाला उसको 10 साल कम से कम 10 साल की कैद है। वो कहती है सजाए मौत भी है उसको, सजाए मौत का तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 10 साल उस बंदे को कैद है। तो ये जो बाबों के गंदे पुजारी हैं, ये हर बंदे पे आए तूने तौहीन रसालत कर दी। चलो पहले कहते थे तौहीन ओलिया करता है, हालांकि मैं हमेशा 2 नंबर बाबों की बात करता हूँ, मैंने ओलिया का जिक्र ही नहीं किया। अब ओलिया से फिर ये साहबा पे आए, अब साहबा से कल नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे आ गए हैं। ये जो सिद्धू जाट साहब है, तो औकात तो सिद्धू साहब तुम्हारी ये है कि तुम सामने आके बात तो अपने उसी बाप का जिसका तू मानता है कि तू उसी का है,
تو بیٹا سامنے آ کے ویڈیو پہ بات کرے گا کہہ دے پپو ملک نے توہین رسالت کی ہے تو ویڈیو پہ آ کے یہ بات کر. شاباش. اچھا ٹھیک جی. عمر باپ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیر صاحب کیا حال ہے آپ کا اور باقی سب بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور کیا موضوع چل رہا ہے پیر صاحب آج؟ سسٹر پیر صاحب میں ان کو بتاتا ہوں موضوع کیا چل رہا ہے. موضوع یہ چل رہا ہے یہ جو بابوں کے گندے پجاری ہیں نا یہ میر ہو گیا یہ سدھو جٹ ہو گیا یہ مسلمان شرفا کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے توہین صحابہ کی ہے اور ان میں ایک گندا ان کا بابا ہے اے بی آر ملا جو ہے وہ ادھر یو کے میں ہوتا ہے وہ بھی کے ساتھ ہی شامل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ ثابت کرو میں نے توہین رسالت کی ہے نہیں تو تم معذرت کرو ٹھیک ہے. اور جی 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 پاکستان میں ایسا ہی ایک گروپ جو ہے یہ 3-4 دن پہلے اریسٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اور جیسا کہ میں نے اپنے براڈ پر بھی بتایا تھا اور انہوں نے خود یہ بات کی تھی کہ یہ ہمارا آئیڈیل ہے فلاں بندہ اور وہ ہمارا جو ہے ہم اس کو مطلب اپنا بہت زیادہ مانتے ہیں ہماری فلانی ہے یہ ہے وہ ہے. تو میں نے ساری حقیقت جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی تھی فیصلہ کرنا آپ کا. اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ شرفاء کے نام نہ لیں گے اگر وہ ان لوگوں کے نام نہیں لیں گے جن کو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں یا جو لوگ واقعی میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو بھئی ان کی بات کون سنے گا؟ اگر سندھو سے کہیں کہ وہ مطلب اپنی براڈ آن کرے اور کسی ٹاپک کے اوپر بات کرے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ اگر میر کو کہے تو وہ تو صرف یہی کر سکتا ہے کہ اپنا موبائل اٹھائے گا یہ فلانا یہ کر رہا ہے یہ فلانا یہ کر رہا ہے یہ فلانا یہ کر رہا ہے. اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان کی اوقات کیا ہے بھائی تم ہوتے کون ہو تو میں پوچھتا کون ہوں. میری بہن یہ آگے ہیں میر صاحب آگے ہیں اگر آپ لیکچر نہ سٹارٹ کر دیا کریں میر صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ ان کو پک کر لیتے ہیں ان کی اوقات کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی جی میر صاحب بات کریں. جی میر جی ملکہ صاحبہ جی 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 السلام علیکم. السلام علیکم جی پپو صاحب کیا مسئلہ ہے؟ جی میر صاحب جو آپ نے کل مجھے ویڈیو بھیجی ہے اور جو آپ نے ری پوسٹ کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پپو صاحب دیکھیں ری پوسٹ کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا وہ سامنے ساتھ جو آیا ہوتا ہے نا وہ جو تیروں کا نشان وہ ہو جاتا ہے پوسٹ اس کے اوپر پریس ہو جاتا ہے. چلے خیر اس بات کو چھوڑیں پہلے آپ یہ جو جس طرح میر صاحب ایک سیکنڈ میں آپ کی کوئی ماں کو گالی دے رہا ہو یا آپ کے باپ کو گالی دے رہا ہو یا آپ پہ توہین رسالت کا پتر ایک سیکنڈ الزام لگا رہا ہو اور میں ری پوسٹ کر کے کہوں وہ تو ہو جاتا ہے اچھا اس کو چھوڑیں بھائی آپ کے ساتھ تو میرا مدعا اسی چیز پہ ہے نا آپ نے تو میرے الزام نہیں لگایا. جی دو بات دوسری پپو صاحب سے جو بات آپ نے کی نا اوپر آؤ ایک والد کے ہو تو یہ میں نے جانا دسمبر میں پاکستان میں ٹکٹ کراتا ہوں ابھی آپ کراؤ ٹکٹ پہلے تو پاکستان میں مل لیتے ہیں آپ کو میں یہ تو ثابت کروں کون والد کر کون نہیں کا کیا خیال ہے کب کی کرانی ہے ٹکٹ انمیوٹ کرو. دیکھو اچھا میر صاحب اگر آپ ابھی ایک بات سنو میں اسی بات پہ لگائی ہے تمہارا والد جو تھا پولیس میں اچھا سن لے بھائی میری بات سن دیکھ تو میری بات سن چل بیٹا تو مجھے نا اپنی ٹکٹ کرا کے بھیج دے نا ٹھیک ہے پھر میں دیکھوں گا میں نے کرایا یار میری بات سن اگر یار چلو معذرت اچھا معذرت میری بات سن میر صاحب بات پتہ ہے کیا ہے معذرت بات سن تم نے کہا کہ ری پوسٹ ہوگی ہے تو ری پوسٹ کیسے ہوگی ہے ایک ویڈیو مجھے اس بات کا جواب ری پوسٹ کیسے ہوگی ہے ایک ویڈیو ہاں جی آپ ایک گندی ماں کی اولاد ہو بتاؤ انمیوٹ کرو. دیکھو میں گندی تربیت پہ میں نہیں آنا چاہوں گا غوث باقی جو آپ کے پاس جو میوٹ لگاؤ جن سے تم یہاں پہ انصاف لے رہے تھے نا یہ سنو. جی میں نے کہا کہ آپ 2 نمبر بابوں کی جو وہ ذرا پیش کرے گا. آپ ہمیشہ میں 2 سال سے آپ کو سن رہی ہوں آپ کہتے ہیں غوث پاک کی نقل کفر فنا باشد
ہم نے یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، اپنے بروک پہ چلاؤ. نہیں پیسہ اس سے یہ پوچھیں، یہ کہہ رہا ہے ریپوسٹ خود ہو جاتی ہے، بس ہو گئی ہے، یہ ریپوسٹ خود ہو جاتی ہے. گندی ماں کی اولاد میر صاحب میری بات سنو، میر صاحب آپ مجھے اپنی آئی ڈی آپ ٹکٹ نہ کراؤ. مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں ٹکٹ کرانے کے، یعنی ٹکٹ کرانے کے. آپ مجھے اپنی آئی ڈی دے دو، یا وہ جو ریپوسٹ آپ نے کیا آپ ان ریپوسٹ کر دو. آپ معذرت کر لو یار، مجھ سے غلطی سے ریپوسٹ ہو گیا، میں تمہارے پہ الزام نہیں لگا رہا کے بارے میں بات کرے گا. تو نے یہ نہیں پیر صاحب، یہ تو ثبوت دینا میں نے توہین رسالت کی ہے، تو یا تو معذرت کریں. او جی میرے سے بڑا پریس ہو گیا، ریپوسٹ ہو جاتا ہے، بے شرم آدمی. آپ بریک لے لو، دفاع کرو ان گندوں کو. اپنی بات نہیں کرے گا تو جو بار بار ڈاکٹر ڈوکو حرامی، حرامزادہ بے غیرت کے بچے، یہ سارا کچھ کہہ رہے ہو قادیانی بن کر، اس کا جواب کون دے گا؟ تیرا باپ. اس کی بات کرو نا، لیکن دوسروں کی بات کرے گا. آج کل تو نے پلانے کو گالی دی، پپو تو نے پلانے کو یہ کیا، عمر اباب صاحبہ تو نے یہ کیا. ہم نے کیا، ہم اپنے جواب دہ خود ہیں. تو کون ہے ہمیں پوچھنے والا؟ تو یہ بتا، تو جو لڑکی بن کے آتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، اور تو جو ہے قادیانی بن کر ایک دو مسلمان قادیانی بن کر ایک دوسرے کے ماں باپ کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ تیرا باپ دے گا. ٹکٹ کر کے آتا ہوں، بڑا لڑاکو ہے یہ بھائی. صاحب یہ نیچے لکھ رہا ہے، صاحب یاد ہے میں نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ ہمارے جو بکس میں لکھا ہوا ہے 13 سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں ایک بابے نے بولا تھا جی ہر رات ہر بیوی کے پاس ایک رات میں جاتے تھے، اور یہاں پہ ابو رافع بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی عالم دین ہیں وہ بھی ہیں. میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ، یہ لکھنے کا بکس کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ہر بیوی کے پاس جاتے تھے، یہ اس کی امت کو کیا اس کی ضرورت ہے؟ یہ امت کو یہ لکھنا کیوں ضروری تھا؟ وہاں پہ ابو رافع بھائی نے بھی کہا کوئی ضروری نہیں تھا. تو اس میں توہین رسالت کدھر سے ہو گئی؟ اور مرزا بھی تو آپ کو بات پتا تھی، تو سدھو نے اس بات پہ تو نہیں دیکھا، سدھو نے تو کل والی بات سنی ہے. اچھا بات سنو. اس کی یہ ضرورت تھی کہ اگر آپ کی 2-4 بیویاں ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ نے ہر بیوی کے حقوق کو ادا کرنا ہے، برابر کا حصہ، برابر کے جو ہے وہاں پر جو بھی نان نفقہ ہے، جو بھی ازواجی تعلقات ہیں وہ برابر. یہ ہے وہ تعلیم جو آپ کو ضرورت ہے، اس لیے لکھی گئی ہے. بھئی میری بیوی ہے، دیکھیں آپ کی بیوی حق حلال ہے، آپ اس کے پاس جو ہے نہیں جائیں گے؟ یہ کوئی بات ہے؟ بھئی اللہ نے ایک حق حلال آپ کے لیے شریعت میں ایک چیز پسند کیا ہے، وہ شریعت ہے. اور آپ کہیں گے میری 3 بیویاں ہیں، اچھا میرے 3 بیویوں کے بارے میں کیوں لکھا؟ یہ کس نے لکھا یہ عالم دین کے بارے میں کہ ہر رات ایک بیوی کے جو ہے پاس جاتا تھا؟ کیوں لکھا؟ بھئی یہ کوئی گالی ہے، یہ کوئی شاطمیت ہے، یا یہ بڑا عیب کا معاملہ ہے؟ نہیں بھئی، وہ اس کی بیوی ہے. پیر صاحب جو میں پپو جو بات کہنا چاہ رہا تھا نا، وہ یہ تھا کہ جو عام بندے کے لیے اگر کسی کی 3-4 بیویاں ہیں تو اس کو کوئی اگر ایسی بات کہتا ہے تو مطلب وہ بات ایک مطلب لگتا ہے کہ شاید یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مطلب وہ اس طرح فیل ہوتا ہے کہ یہ کیا ضرورت ہے یہ بات کہنے کی. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک نمونہ ہے. تو اس لیے ان کا جو طریقہ ہے کہ اگر کسی کی 2 سے 3 بیویاں ہیں یا 4 بیویاں ہیں جتنی اجازت ہے، تو اس کے مطابق ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرے، اس طرح سے مطلب ان کو ان کا حق ادا کرے. تو کیونکہ ہم نے لرن یہاں سے کرنا ہے، تو یہ گستاخی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ ایک طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جس کے مسلمان پیروکار ہیں. تو عام لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے کہ آپ کسی کی بہت پرسنل لائف کو یا ان کی چیزوں کو ڈسکس نہ کریں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہ پیش کر گئے ہیں، اور جو سنت انہوں نے مطلب بنائی وہی مسلمان اپنا سکتا ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتا. تو اس لیے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف
انصاف اور ان کا بیویوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک جو تھا کہ اور ان کے جو آپس میں جو تعلق تھا اس چیز کو، کہ یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ وہ کھانا کھاتے تھے، کس بیوی کا کھانا زیادہ پسند کرتے تھے، اور یہاں تک بھی بتایا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے احکامات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات عطا فرمائی ان میں سب سے پہلی ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کو ستھرا کرتے تھے، پاکیزہ کرتے تھے، ان کے نفس کی، یعنی جس طرح جسم کی ضرورت ہے صفائی کی، ان کے نفس کا بھی تزکیہ کرتے تھے، ان کو توحید اور کی جو روشنی ہے اس سے منور کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب جس کی وہ تلاوت کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے ان کی تعلیمات دیتے تھے، ان کا پریکٹیکل